थक गए हो, परेशान हो, ऐसे लगता है ना कि बस अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। लेकिन ना उम्मीद मत हो। मुझे पता है ज़िंदगी बहुत थका देने वाली चीज़ है। कभी कभार प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती हैं कि इंसान को वाकई समझ नहीं आता कि अब क्या होगा। एंड वी जस्ट फील लाइक कि शायद यही ज़िंदगी है और अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। अल्लाह ने जब हमें इस दुनिया में भेजा था तो ही प्रॉमिस्ड अस कि ही विल बी विद अस। जहाँ कहीं भी हम होंगे, ही विल नेवर लीव अस अलोन। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सब कुछ हमने खुद बर्दाश्त नहीं करना, बल्कि कुछ फैसले अल्लाह के होते हैं। उनको समझना है, उन पर सब्र करना है और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगनी है, क्योंकि हर चीज़ पर कादिर तो उसी की ज़ात है। वो हर हालत को बदलने पर कादिर है। कुरान पाक में कई मौजज़ात ऐसे लिखे हैं, कई वाक़यात ऐसे हैं जो हमारे लिए हैं, जो ये बताते हैं कि अल्लाह इम्पॉसिबल सिचुएशन में से भी पॉसिबल सिनेरियोज निकालने पर पूरी तरह कादिर है। लेकिन फिर भी हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों हम मायूस होकर नाउम्मीद हो जाते हैं। आज का मेरा ये व्लॉग उन लोगों के लिए है जो कि अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से थक हार गए हैं। आइए फैसल मैसेज चलते हैं और वहाँ जाकर लोगों से पूछते हैं और लोगों की कहानी उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि उनकी ज़िंदगी में अल्लाह ने उनकी दुआओं को कैसे कबूल किया और उनको उन मुश्किलात से कैसे बाहर निकाला। अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी ऐसा इंसिडेंट आप बताएं, या जहाँ पर आपको अल्लाह की पहचान हुई हो, या कहीं आप अपना अल्लाह से कनेक्शन बताएं, जब आपको कोई मुश्किल पेश आई हो, आपने कैसे उस चीज़ से डील किया या अल्लाह ने कैसे हेल्प आउट किया और आप उस चीज़ से बाहर निकल आई हो। बेशक अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। और एक दफ़ा नहीं, ज़िंदगी जैसे गुजर रही है या ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आए कि जहाँ बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वहाँ पे फिर एक ये कि अल्लाह ताला के आगे जब आप झुकते हैं, आप सजदे में जाते हैं और अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से कहते हैं, तो वो अचानक ऐसा होता है कि अल्लाह ताला जैसे आपके सामने है और आपकी वो दुआ सुन रहे हैं या आपसे बात कर रहे हैं। तो वो अल्लाह ताला ऐसा मौज़ा दिखाते हैं कि वो बिल्कुल मतलब एक दफ़ा इतनी टेंशन आ गई हम लोगों पे, इतनी टेंशन आ गई कि जिसका ऐसा लगता था कि जैसे अब कोई हल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला किसी ने ये कहा कि आप अल्लाह से बातें करें। दुआ तो हर बंदा मांगता है, लेकिन जो कनेक्शन अल्लाह से बात करने का बनता है ना, वो एक अलग ही मतलब है, आप सोच नहीं सकते। तो ये हुआ कि जो भी कोई बात थी ना, वो तसल्ली से बैठ के मैंने अल्लाह ताला से बात की, रो रो के बात की। अल्लाह ताला ने इस तरह जैसे सामने मेरे खड़े हो, हर मसले का हल इस तरह निकलता चला गया और अल्लाह ने इतनी मेरी मदद की ना कि आप मतलब सोच नहीं सकते कि बिल्कुल ही एकदम हैरान करने वाला वाक़या सामने हो गया। तो अल्लाह ताला बिल्कुल हैं, अल्लाह ताला हमारी सुनते भी हैं, बात भी करते हैं हमसे, लेकिन वही बात हो गई कि बात दिल से करनी चाहिए। आप दिल से करें, अल्लाह ताला आपके साथ हर ठीक जगह। है। वालेकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से जो चीज़ मांगी है ढेर सारे अल्लाह पाक ने मुझे नवाजी है। फर्स्ट मेरा जो लाइफ के अंदर मौजज़ा हुआ था, मेरी औलाद का मसला हुआ था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से मैंने रो के दुआ मांगी थी। तो मेरी ये बेटी है छोटी सी, जो आप देख सकते हैं, ये अल्लाह पाक ने मुझे नवाज दी। और अल्लाह पाक से मैंने दुआ ही मांगी थी कि मुझे अल्लाह पाक पहली मेरी बेटी दे। मेरी पहली बेटी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक ने मुझे नवाज दी है। और ये सारा क्रेडिट अल्लाह की तरफ से ही, अल्लाह पाक ही नवाजता है। थैंक यू। आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ पढ़ी, कुछ किया, या नहीं, आपको बस कैसे लगा, कैसे अल्लाह दुआ अल्लाह कबूल पाक हुई। से बस मैंने रो के दुआ ही मांगी थी। मुझे कहा था सजदे ये वो 5 वक्त नमाजी बने, अल्लाह पाक का एहसान है। 5 वक्त वैसे भी नमाज कभी कज़ा हो जाती है, बट ये बेटी की वजह से, औलाद की वजह से तो पाबंद रहा मैं 5 वक्त। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देर से अल्लाह पाक ने मुझे नवाज दी। हम आए हैं अलीपुर चट्टा ज़िला गुजरावाला से। हम गए थे यहाँ सीधा मरी, मरी से गया आगे हम लेबिया। लेबिया में आ गया एक जन्नतुल बिशार चश्मा है। इतने मुश्किल रास्ते थे वहाँ पे, बहुत मुश्किल थे। और हमें लगा था बस हम नहीं वापिस आएंगे। सुबह अल्लाह ने मतलब किल ये पढ़ते रहे और कलमा पढ़ते रहे, दुरूशी पढ़ा था कि इरादा पक्का कि अल्लाह बहुत नज़दीक है, वो सुनता है हर एक बात। तो उस पे हमने किया तो कल और हम पहुँच गए माशाल्लाह। बहुत यकीन था अल्लाह पे, यहाँ पहुँच गए। जब मैं मतलब स्टडी से फ़ारिग हो गया, ग्रेजुएट हो गया, और मैं बिल्कुल मतलब फ्री हो गया, उधर इधर घूमता था। मतलब लोग बातें कर रहे थे कि आपने पढ़ाई की, अच्छी से की नहीं है, मतलब लोग ताने माने देता था। और मैंने अल्लाह से बहुत मतलब दुआएं मांगी कि या अल्लाह मुझे जॉब दे, अच्छी सी जॉब दे। तो मतलब नफल वगैरह भी पढ़ लिया होता, तहज्जुद, और वो यासीन का, यासीन है ना, उसके भी ख़त्म किया है कभी।
تو تقریباً 7-8 مہینے بعد ماشاء اللہ مجھے جاب مل گئی یہاں اسلام آباد میں MCB بینک MCB اسلامک بینک میں. میرا بیٹا جو ہے یہ بالکل جل گیا تھا. ہم بالکل دل ہار بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پورا چہرہ جل چکا تھا اور یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل صحیح کر دیا ہے اور آپ کے سامنے ہے. اس ٹائم پر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہو اور یہ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہو. تو یہ ایک بڑا معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. تو کیا چیز نے آپ کو ہیلپ کی؟ کیا کوئی اسپیسیفک دعا تھی، کوئی ایسی چیز تھی جو آپ نے کی ہو؟ جی اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا تو یہی سب سے افضل چیز ہے. دعا ہی سے ہوتا ہے. آپ دعا مانگو گے تو دعا سے اللہ آپ کی ہر چیز پورا کر دے گا. جو میرا بیسیکلی جو اپنے خدا سے کنیکشن ہے وہ زیادہ اسٹرانگ جب ہوتا ہے تو میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور پھر جو ہے وہ میری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اگر مجھے یہ ہو کہ کوئی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی تو اگر وہ قبول ہونی چاہیے تو میں اس کے لیے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اور یہ ایکسپیریمنٹ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے. اچھا، لوگوں کی خدمت کیسے کرتے ہیں آپ؟ مین کہ اگر کوئی بوڑھی عورت ہے اس نے سڑک پار کرنی ہے اسے وہ کروا دیتے ہیں. اگر کسی نے پانی منگوانا ہے اسے وہ لا کے دے دیتے ہیں. ایسے ہی اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے جو ہم دینے کے قابل ہیں تو وہ ہم دے سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے اللہ پاک کے اوپر کتنا آپ کا عقیدہ ہے. میں 10th کلاس میں تھا تو اس وقت ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا تھا. میرے بیک مسل کا پرابلم بنا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ بالکل پوری زندگی نہیں چل سکتے. اچھا، پیرالائز ہو گیا. میں کرکٹ کا میچ کھیل کے آیا تھا. اس وقت میں ہاٹ اینڈ کولڈ میں ہوا تھا اور میں نے پاؤں اور ہاتھ دھوئے تھے. اس وجہ سے یہ مسئلہ بنا تھا اور یہ اس طرح کی میری کنڈیشن ہو گئی تھی کہ میں چل نہیں سکتا تھا اور مجھے پین اتنی ہوتی تھی کہ جیسے لائک کا جیسے بکرے کو کاٹیں اور وہ آوازیں نکالتے. اس طرح کی میری پین کے ساتھ آوازیں نکلتی تھیں اور سویر قسم کا ہر ڈاکٹر نے ہر جگہ ہر بندے نے جواب دے دیا تھا اور سارے فیملی والے اور ریلیٹیو یہی کہتے تھے یہ مر جائے گا اس نے اب بچنا نہیں ہے. تو میرا اللہ پاک بلیو تھا کہ میں نے کہا انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو میں چلوں گا. اور ڈاکٹر جو CMH کینٹ میں لاہور میں چیک کروانے گیا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ اب نہیں بچے گا. اور ان کے ساتھ میرا تھا کہ میں سر جب 15 دن بعد آؤں گا نا میں چل کے آؤں گا. آپ کے بعد گھر آیا کہ اللہ پاک کے بلیو کہ اللہ پاک کو دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے آپ نے چلانا ہے. اور 15 دن بعد میں اس ڈاکٹر کے پاس چل کے گیا تھا. یہ اللہ پہ میرا بلیو بھی تھا اور یہ یقین تھا کہ میں اللہ پاک سے اگر دعا مانگوں گا تو میں چلوں گا اور اس لیے میں چلا بھی وہاں پہ. اور میں میڈیکل فیلڈ میں سرو کر رہا ہوں اور الحمدللہ میں آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین ہوں. الاٹ آف سرجری میں نے اسسٹ کروا دی ہیں اور آگے اسسٹ کرواؤں گا انشاءاللہ. اوپر جب بھی کوئی مصیبت آئی یا پریشانی آئی تو میں اللہ سے رجوع اس طریقے سے ہوتا ہوں. میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت نفل اور جو بھی میری حاجات ہوتی ہے 2 رکعت نفل سے میری پوری ہو جاتی ہے. جیسے کہ میری شادی ہوئی تھی تو مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو میں نے سارے طریقے آزمائے. 3 سال 4 سال کے بعد میری اولاد ہوئی اللہ کے حکم سے. اور جو بھی میرے پرابلمس ہوتی ہیں یا کاروبار کے ساتھ یا نوکری کے حساب سے جو بھی میری مشکلات ہوتی ہے تو میں رجوع ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہوں. 2 رکعت نفل کرتا ہوں اور دوسروں کو نصیحت کرتا ہوں کہ نماز سے آپ رجوع کریں. نماز سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. دعا سے مسئلے حل ہوتے ہیں. میں کراچی میں گیا کام کے لیے جاب کے سلسلے میں. تو حالانکہ میں اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا ناراض ہو کے گیا تھا کہ وہاں پہ جاؤں گا سیٹ ہو جاؤں گا. تو وہاں جب میں گیا ہوں تو کوئی بھی میرے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے میں کسی جاب پہ لگ سکوں یا کسی بھی بزنس میں یا کسی بھی چیز میں جو ہے نا کنیکٹ ہو سکوں. تو وہاں پہ جاتے ساتھ 1-2 ماہ گزرا تو میری طبیعت خراب ہوگی. تو میں اس چیز سے بہت پریشان سا لیکن پریشان سا تھا. پھر مجھے گائیڈنس ہوئی کہ جو ہے نا آپ دعا کریں دعا مانگیں اللہ کے حضوری میں جھکیں تو ضرور جو ہے نا اس کا کچھ حل نکلے گا. تو میں سجدے میں گیا ہوں دعا مانگی میں نے تو شکر الحمدللہ 1-1.5 ماہ کے بعد میری طبیعت سیٹ ہوئی. اور طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد اللہ پاک نے مجھے ایسے جو ہے 1-2 فرشتے نما بندے جو ہے نا ملوائے جس کی وجہ سے مجھے بزنس میں نے سٹارٹ کر لیا. اور اس کے بعد پھر میں اچھا خاصا سیٹ ہو گیا. اور سیٹ ہونے کے بعد آج ماشاءاللہ شکر ہے اللہ کا کہ جب میری طبیعت خراب ہوئی اللہ کہ مجھے یہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں واپس اپنے گھر والوں کے درمیان یا ادھر واپس آ سکوں گا. تو اس طرح کی میری حالت خراب ہو گئی تھی. لیکن دعا جو ہے اللہ میاں سے وہ ایک بہت ہی بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے ہتھیار بھی ہے اور بہت بھی بڑا جو ہے نا دعا ویسے بھی کرنی چاہیے اور ہمارے اوپر جو ہے نا یہ فرض بھی ہے کہ ہم کریں. اور جب ہم کرتے ہیں تو ہماری ہی مشکلیں اللہ پاک
حل کرتے ہیں. بہت اچھا، اور کوئی خاص چیز پڑھی، کوئی ایسا کوئی وظیفہ، کوئی اللہ کا نام، کوئی چیز جو آپ کو لگتا ہو کبھی بھی مشکل میں آپ پڑھتے ہوں کہ یہ بہت کام آتی ہے؟ بس جی میں تو یہی چاہتا ہوں، اور میرا جو خود کا جو ہے وہ ایک تجربہ سمجھ لیں، تجربہ یا اس پروسیس سے میں گزرا ہوں. تو جو بھی ہو ٹھیک ہے، چلے دعائیں نمازیں یا وظیفہ وغیرہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں ٹھیک ہے، یا نماز میں جب ہم جھکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کے اگر دعا نماز کرنے کے باوجود جو ہے نا ہمارے دل، ہماری نیت جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہماری نیت صاف ہوتی ہے تو تبھی ہمارے وظیفے یا کوئی دعا ہماری جو ہے نا وہ سنی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے. 3 مہینے پہلے میں نے اپلائی کیا تھا کوریا کے لیے، اور کیونکہ میں جاب کرتا تھا تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا بالکل بھی، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں بک کھول کے دیکھ سکوں، کیونکہ میں نے کوری لینگویج سیکھنی تھی تو میں کوریا جا سکتا تھا. اور ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی میں کوریا کا ٹیسٹ دے کے آیا، کورین لینگویج ٹیسٹ، جس میں الحمدللہ میں پاس ہو گیا. اور مجھے نہیں پتا میں کیسے پاس ہوا، کیونکہ میں نے کبھی پڑھا نہ میں نے اتنا فوکس کیا، اور اس میں کہہ لیں کہ 40% بچے ہی پاس ہو پاتے ہیں، اتنا مشکل ٹیسٹ ہے. لیکن میں نے دعائیں کی اور میرے والدین نے دعائیں کی، اور اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ پاک دعائیں سنتے ہیں، اور اللہ پاک آپ کے ماں باپ کی دعائیں قبول کرتے ہیں اور آپ کی بھی کرتے ہیں. دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جاب کا ہوا ہے مطلب کہ ان کیس جاب اگر چھوٹی ہو اور اسی ویکینڈ میں ایک ہفتے کے اندر مجھے مل گئی. اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے ایسا کیا پڑھا تھا کہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر مل گئی؟ بس نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور قبول ہوتی ہے. اللہ پاک کا بہت کرم ہے. نماز نہیں پڑھیں گے تو مشکلات کبھی حل نہیں ہوگی. نماز بہت ضروری ہے، نماز نہیں چھوڑنی، پڑھیں. نماز فرض ہے، لازمی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دو، میرے ماں باپ کے لیے کامیاب کر دو. ٹھیک ہے، اور اللہ نے آپ دعا قبول کر لی؟ ہاں، اللہ پاک نے دعا کتنے قبول مارکس کر. آئے آپ کے؟ ہاں، مارکس بتائیں گے کتنے آئے؟ میں نے ہاں. 569 مارکس آئی ہے، کتنے میں سے؟ 600 میں سے. اچھا، ماشاء اللہ میٹرک میں. بہت اچھے مارکس آئے ہیں. ہاں، کوئی ایسی چیز آپ جس نے ہیلپ کی ہو؟ میں ہر دن قرآن مجید کی وہ جو آخری صورت ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں. میری زندگی میں اس طرح ہوا ہے کہ بالکل ہی میں فری ہو گیا تھا، مطلب گھر پہ بیٹھ گیا تھا. تو ایسے وقت آیا ہے کہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا، نہ جاب کی، کچھ بھی نہیں تھا. بس میں نے اپنی نمازیں اور اللہ سے ہی مدد مانگا ہے، دعا شعا کی ہے. تو اس طرح ہوا ہے کہ آج میں ادھر ہی کھڑا ہوں. سب کچھ ہوا، سب کچھ مل گیا مجھے. ٹھیک ہے. تو میں جب بھی کسی مشکل میں ہوں، یا مالی ہو یا گھریلو پریشانی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، تو میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں اور آیت الکرسی پڑھتا ہوں. تو میں الحمدللہ غیبی مدد، اللہ کی مدد پہنچ جاتی ہے. ہم گھوم کر آئے اوپر نارتھ پاکستان سے، مطلب کالام، معلم جبہ وغیرہ، وہاں سارے گھوم کر وہاں وہ ایریا گھومے، وزٹ کیے اور اب یہاں آئے. تو راستے میں ایسے کئی واقعات ہوئے، کئی موٹر وے پہ. تقریباً یہ کہ ابھی لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا میرے ساتھ، نیند کی وجہ سے جو ہے میری آنکھیں ذرا بند ہوئی. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، تو ایک دم جیسی آنکھیں بند ہوئی تو ذکر اذکار کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اور میری آنکھیں کھلی، اور اس طرح میں ڈرائیو کرتا رہا. تو بڑی طاقت ہے ذکر اذکار میں. یہ سب سٹوریز، یہ سب آنسرز، یہ کوئی فیری ٹیلز نہیں ہیں، یہ کوئی فیبریکیٹڈ سٹوریز نہیں ہیں، بلکہ یہ ریئل لائف سٹوریز ہیں. آپ کی اور میری کہانیاں ہیں. اللہ نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، صبر کرو اور مجھ سے دعا مانگو اور مجھ پہ بھروسہ کرو. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم وہ کام کرنے لگتے ہیں جو اللہ کا کرنے کا ہے، اور جس کام کا ہمیں کہا گیا ہے ہم وہ نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں خود پرابلمس کو سولو کرنا ہے، ہمیں خود راستہ نکالنا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، جبکہ یہ سب کام تو اللہ کے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، امید رکھو اور دل سے دعا مانگو. منزل تک پہنچانا، مشکل کو حل کرنا، راستہ بنانا، بند دروازے کھولنا، یہ میرا کام ہے. تو اگر آج آپ بھی اپنی زندگی میں کسی ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اب سچویشن بہت خراب ہو گئی ہے، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو اپنے آپ کو یہ یقین دلائیں کہ آپ کا اور ان سب لوگوں کا اللہ ایک ہے.
वो अल्लाह जिसने सबके लिए रास्ते बनाए वो आपके लिए भी रास्ता ज़रूर निकालेगा. जस्ट इमेजिन अल्लाह को क्या मिलेगा आपको परेशान करके या आपकी मुश्किल ना हल करके. अल्लाह तो सबका है. जहाँ वो एक बंदे की मदद कर रहा है वो दूसरे की भी करता है. सिर्फ देखना चाहता है कि हम कितना भरोसा करते हैं. हालात पर नहीं बल्कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना सीखें. ना उम्मीद ना हो, बल्कि जब सब जगह अंधेरा नज़र आए, जब सब कुछ बिखरा नज़र आए, दिल ही दिल में अपने आप को एक बात का एहसास दिलाएं. एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह आज भी मौजूद है और वो सब ठीक करने पर कादिर है. उसके एक गुण की बात है और हमारी सारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं. सो स्टे पॉजिटिव एंड वेट फॉर योर मिरेकल. अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो डू लाइक इट, शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल वॉकी टॉकी.